वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान के हवाले से। एक दफ़े फिर जो ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और उसकी वजह से या उसका जो असर है वो हमें सारी दुनिया पे पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी पता चला कि जो बैनुल अक़वामी मार्केट है उसमें तेल की कीमत मज़ीद बढ़ गई है। इसके साथ साथ जो एक नई तशवीशनाक बात है वो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ की जो बंदिश थी उसका मसला तो जूं का तू ही था, बल्कि हम कह सकते हैं कि जो MOU साइन हुआ ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो उसके ऊपर मामलात ख़राब हुए ही आबनाए हुर्मुज़ पे हैं। तो अब जो दूसरी तरफ बाबुल मंदब है उस पर भी बंदिश का मसला सामने आ गया है, क्योंकि हूती जो हैं, जो यमन में एक फ़ोर्स है, नॉन स्टेट एक्टर है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि वहाँ से भी वो किसी कश्ती को गुज़रने नहीं देंगे, जिस पर पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया कि ये जो धमकी है इसके बारे में हूतियों को सोचना चाहिए। पाकिस्तान की कोई कश्ती वहाँ से गुज़री या पाकिस्तान के झंडे वाली कोई कश्ती गुज़री, उस पर अगर हूतियों की तरफ से हमला किया गया तो जवाब भी दिया जाएगा। ये जो धमकी आई या ऐलान आया तो उस पर जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई तो नहीं, जवाब दिया उसका। उन्होंने कहा कि अगर ये हुआ इस तरह तो अमेरिका को खुद मामला संभालना पड़ेगा और अमेरिका इसका जवाब ज़रूर देगा। इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका के दरमियान हम कह सकते हैं कि जो हमले हैं वो इस वक्त जारी हैं। अगर ईरान पर भी अमेरिका की तरफ से बहुत सख्त हमले हो रहे हैं तो ईरान जो है वो इस वक्त गल्फ़ की जो मुख्तलिफ़ रियासतें हैं उन पर भी हमला हो रहा है। उर्दन तक जो हमले हैं ईरान की तरफ से वो किए जा रहे हैं, और अब अमेरिकी फ़ौजियों की जो हलाकतें हैं उनका नंबर बढ़ के 17 तक पहुंच चुका है। ये अब मामला किस तरफ जाएगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ ये हमले हो रहे हैं और किसी को लगता नहीं है कि दोनों ममालिक में से कोई भी बातचीत करने में दिलचस्पी रखता है, तो वहाँ अमरीकी जो वज़ीर जंग हैं पीट हेग्सेथ साहब, उन्होंने ये बताया कि ईरान के साथ जो जंग हुई है उसमें अब तक 40 अरब डॉलर के करीब जो है अमेरिका खर्च कर चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि रकम में 30 सितंबर तक के मुतवक्के अखराजात भी शामिल हैं, और ये बात उन्होंने जो थी वो कही कमिटी के सामने जहां ये फंड्स जो हैं वो अप्रूव होते हैं लेजिस्लेचर की तरफ से, और बावजूद इसके कि शदीद सियासी इख्तलाफात हैं और बहुत से जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं उनका ख़याल है कि ईरान के साथ ये जो जंग है ये एक सही फ़ैसला नहीं था, मगर उसके बावजूद उन्होंने एक रिकॉर्ड दिफाई बजट जो है उसकी मंजूरी दे दी है, 1.15 ट्रिलियन डॉलर। अब क्या इस जो अप्रूवल का क्या मतलब है कि अमेरिका भी तैयार है कि इस जंग को अब आगे बढ़ाना है, मज़ीद बढ़ाना है, या मज़ीद दिनों तक इसको जारी रखना है, ये कहना मुश्किल है। ईरान की तरफ से भी इस तरह की ही जवाबात जो है वो आ रहे हैं, मगर साथ में ये भी इतलात आ रही हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं डायलॉग की उम्मीद जो है या मुज़ाकरात की उम्मीद ज़िंदा है। पिछले दिनों में जो इंटीरियर मिनिस्टर थे ईरान का, उनका जो पाकिस्तान का दौरा हुआ, उस हवाले से भी ये गुफ्तगू की जा रही थी कि वो भी शायद कोई अहम पैगाम लेकर आए होंगे या बातचीत इस हवाले से भी करेंगे। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, और हमें ज्वाइन किया है जाहिद हुसैन साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जौहर सलीम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। अगर हम सिर्फ बात करें जो दोनों तरफ से बयानात और ऐलानात सामने आ रहे हैं तो वो तो पिछली दफ़े भी बहुत सख्त थे, इस मरतबा भी बहुत सख्त थे, बट इफ़ यू लुक एट दी एक्शंस जो ये हूतियों की तरफ से एक हम कह सकते हैं कि उन्होंने धमकी दी है बाबुल मंदब के हवाले से, ये तो अब जंग में दिस मीन्स कि एक और फ्रंट खुल गया। ये बिल्कुल, ये एक और कार्ड था जिसका ईरान काफी अरसे से थ्रेट भी कर रहे थे
اور ظاہر ہے کہ اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ استعمال کیا وہ ہو رہا ہے. آلدو کہ انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے جو اٹیکس کیے ہیں وہ سعودی شپس پہ کیے ہیں, باقیوں پہ بھی نہیں کیے, اور اس کی وجہ سے سعودی عرب نے اپنی جو شپنگ ہے انہوں نے ڈائیورٹ کر دی ہے, اس کا فلو اب انہوں نے وہ کر دیا ہے سویز کینال سے, اور وہ سارا افریقہ پھر وہ گھما کے تو کیپ آف گڈ ہوپ سے ہو کے پھر وہ ایشیا کی طرف جا رہی ہیں یا باقی جگہ پہ. تو اب لیکن نیچرلی اس سے کاسٹ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے, اس کا دورانیہ جو ہے سفر کا وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ان کا وہ سارا جو ان کی پائپ لائن کی وجہ سے انہوں نے جو امبوہ پورٹ پہ اپنا 60-70% شفٹ کیا تھا تیل کی جو ہے ایکسپورٹ, وہ اس سے خاصی زیادہ متاثر ہوگی. اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ آج وہ $100 کراس کر گیا, کیونکہ یہ ایک نفسیاتی حد ہے تیل کی, جتنا فی بیرل جو ہے وہ آج کراس ہو گئی ہے. اور یہ کوئی اچھا ظاہر ہے جو ہے نا, اگر ہم فیوچر کی بات کریں تو اس کے لیے کوئی اچھا پیش خیمہ نہیں ہے, کیونکہ ابھی تو یہ دیکھیں یہ جو لیول آف ایسکلیشن ہے یہ کنٹرولڈ لیول آف ایسکلیشن ہے جو بھی ہے. لیکن اس کے بعد جو امریکہ کی طرف سے دھمکی آئی ہے جی کہ اگر اب کسی بھی شپ پہ اٹیک ہوا تو ہم اس کے بدلے میں آپ کا ایک بجلی گھر یا ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ یا ایک برج تباہ کریں گے. اور اگر امریکنس نے لیٹس سے اب ایرانی کرتے ہیں اور امریکنس بھی وہ کرتے ہیں, تو پھر ایرانی جو ہے ایران کی طرف سے دھمکی ہے کہ پھر ہم گلف میں وہ ان کے جو ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں اور ان کے جو بجلی گھر ہیں وہاں پہ تباہ کریں گے. اور انہوں نے یہ نہیں کہ کی اس سے دھمکی جو صرف ویسے ہی ہے, ابھی انہوں نے کویت پہ کیے بھی ہیں, ایک اٹیک ہوا ہے جس میں ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ تھا اور ایک بجلی گھر تھا. اب دیکھیں گلف کی سچویشن بہت ہی فریجل ہے, کیونکہ گلف میں یہ ہے وہاں پہ 400 ڈیسیلینیشن پلانٹ ہیں گلف میں, اور وہاں پہ ریلائنس کا یہ عالم ہے کہ سعودی عرب کی 50% ریلائنس ہے ڈیسیلینیشن پلانٹس پہ, یو اے کی 80% ریلائنس ہے ڈیسیلینیشن پلانٹس سے جو پانی آتا ہے. اس کے بعد جو کویت اور باقی ملک ہیں ان کی 90% سے زیادہ ریلائنس ہے. بحرین کی 100% تقریباً ریلائنس ہے ڈیسیلینیشن پلانٹس پہ. جی اگر ان 400 میں سے 70 کے قریب جو ہیں جو کی ہیں, اور وہ بڑے آسان ٹارگٹس ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں کہ جو کافی جگہ پہ پھیلے ہوتے ہیں, اسپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا فیز آتا ہے جس میں ایک دوسرے کے یہ ڈیسیلینیشن پلانٹس, یا اگر بجلی گھروں کی بات بھی کریں تو گلف میں آپ کو پتہ ہے گرمی میں بغیر ایئر کنڈیشننگ کے, تو وہاں پہ کیونکہ جس طرح کی آبادیاں اس وقت ہیں وہ آبادیاں صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ایئر کنڈیشننگ ہے وہاں پہ, اس کے بغیر وہ بڑا مشکل ہو جائے. تو جی وہ اس لیے وہ تو جو نیکسٹ فیز ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے اس وقت ڈپلومیسی کے لیے, جو کہ ہو بھی رہی ہے, چلیں ایک انڈائریکٹ ٹھیک ڈپلومیسی سر. جو ہے, اور اس میں ہاں دونوں فریقین کے لیے, بیکاز دیکھیں ایران کے لیے بھی اگر امریکنز ان کو اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایران میں بھی مسئلہ ہے, ادھر بھی ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں, جو بجلی گھر ہیں یا بالکل ٹھیک بریجز ہیں, سر, اور آلریڈی بھی بہت زیادہ تباہ بالکل ہوا ہے. میں یہ صحیح. سمجھتا ہوں کہ سر یہاں ذرا زاہدہ حسین صاحب کو بہت بھی اگر آپ اجازت دیں تو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ویل ٹیک دا کانورسیشن فارورڈ. زاہد صاحب, جوہر سلیم صاحب نے بھی بات کی, یہ جیسے کہ ایک طرف باب المندب اگر ایک نیا فرنٹ ہے تو دوسری طرف ہم کہہ سکتے ہیں ایسکلیشن جو ہے کہ اب دھمکیاں یا بات ہو رہی ہے جن ٹارگٹس کی, وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک ایگزسٹینشل کرائسس ہوگا نہ صرف ایران کے لیے بٹ ساری گلف کی ریاستوں کے لیے. تو مگر اس میں جو انہوں نے ذکر کیا سر کہ کتنی گنجائش ہے یہاں ڈپلومسی کی, وہ کہہ رہے ہیں کوششیں تو ہو رہی ہیں, بٹ آپ کو بھی لگتا ہے کہ سپیس ابھی ہے جتنی پہلے تھی جب پاکستان اور قطر بھی کوشش کر رہا تھا, پر پاکستان کی تو خیر ایک کی رول پلے کر رہے تھے اس میں. دیکھیں ڈپلومیسی کے لیے تو ہمیشہ گنجائش رہتی ہے, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو اب جس طرح کے ہو رہے ہیں ایسکلیشن ہوئی ہے, اس کے بعد جو ہے یہ اسپیس بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اب مطلب یہ کہ اس وقت جو کوئی ایسی تجاویز سامنے نہیں آ رہی ہیں جس میں یہ ممکن ہو سکے کہ کوئی سیز فائر ہو سکے. پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ شاید 10 دن کے لیے سیز فائر کا اعلان ہو سکتا ہے, لیکن میرے خیال یہ ہے کہ فی الحال ایسا معلوم نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے, دیکھیں ایک یہ برنک مین شپ تو ہے, لیکن اس کی ایک لمٹ بھی ہوتی ہے کہ کہاں تک جائے گی. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے اس پہ حملہ کر رہے ہیں, اور لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. اور یہ اتنا ہے ابھی تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی اور بات بڑھتی ہے تو تیل کی قیمتیں جو ہیں بہت زیادہ بڑھیں گی, اور پہلے سے جو ہے جو ویسٹرن کنٹریز خاص طور پہ یا ایسٹ ایشیا کی جو کنٹریز ہیں ان میں تو آلریڈی جس کے اثرات پہلے سے بھی پیدا ہو چکے ہیں. تو یہ تمام فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک رہے کہ ایک لمٹ ہوگی کہ جہاں پہ آپ اس کو اسکلیشن کو لیڈر کو جو ہے لے آ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فی الحال
جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایسا معلوم نہیں ہوتا ہے کہ فوری طور پہ کوئی جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آگے چل کے کرنا کچھ نہ کچھ تو ہونا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں دونوں چیز سے کہ ٹھیک ہے ایران کا ہی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کسی سے کوئی جو ہے انکار نہیں ہے، لیکن ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ دیکھیں اس کے امریکن جو بیسس پہ جو اٹیک ہوئے ہیں یہ خلیجی ممالک میں، خاص طور پہ کویت میں، جارڈن میں، اور اس کے بعد یو اے پہ تو ابھی نہیں ہوئے ہیں لیکن بحرین پہ، تو اس کے اثرات بہت زیادہ گہرے بھی ہوئے، کویت پہ خاص طور پہ، کویت پہ سب سے بڑا اس وقت جو ہے امریکن فوجی اڈا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ جو ابھی کیجولٹیز آ رہی ہیں اس میں ڈیتھ ٹول تو شاید 4 یا 5 ہوئی ہیں جو نئے ابھی ہوئی ہیں، تو لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ زخمی بہت میں نقصانات بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں، تو اس کا اثر تو یقین طور پہ امریکہ پہ پڑ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایران کے پاس بھی ایک ایسی چیز آ گئی ہے جہاں سے جیسے پہلے بات کی تھی کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز، وہ تو ایک لحاظ سے اس کو صحیح ہے کہ ان کے پاس جو ہے ایٹم بم سے زیادہ بڑا جو ہے ایک وہ مل گیا ہے ویپن، لیکن ایک یہ جو ہوتی نے کیا ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا یہ کہ کسی وقت یہ ممکن ہوگا، جی اب وہ واقعہ آ گیا ہے کیونکہ ایک لحاظ سے جو لاسٹ ریسورٹ ہو سکتی ہے، لیکن صرف یہاں تک قائم نہیں رہے گی۔ اب جو عراق میں دیکھیں، عراق میں ایران کا بہت زیادہ اثر ہے، اگر وہاں پہ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ بھی اگر کسی طور پہ جو ان کی تنظیمیں ہیں مختلف وہ بھی اگر اس طرح سے شامل ہوتے ہیں تو یقینی طور پہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے بعد امریکہ اگر اس کو ایسکلیٹ کر رہا ہے وہ تو کرے گا، لیکن یہ بات بھی ممکن نہیں ہے کہ جو ہے صرف ایریل بامبنگ کے ذریعے وہ ایران کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ سرنڈر کرے۔ اگر اس کے بعد جو اگر فٹ بالکل آن دا صحیح۔ گراؤنڈ ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے ریپرکشن بہت ہی خوفناک ہوں گے امریکہ۔ جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک، اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں جوہر سلیم صاحب سے اور زاہد حسین صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ایران امریکہ کے حوالے سے۔ جوہر سلیم صاحب، ورسٹ کیس سیناریوز تو میرے خیال میں آپ نے اور زاہد صاحب نے دونوں نے اس پر بہت روشنی ڈال دی، پر جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ڈپلومیسی ہو تو رہی ہے، اور زاہد صاحب نے بھی کہا اس کے لیے ہمیشہ سپیس ہوتی ہے، تو بہت گفتگو ہو رہی تھی سر کہ پچھلے دنوں میں جو آئے ہیں ایران سے وفد آیا ہے پاکستان، وہ اگر آیا ہے اور ان کی یہاں بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ضرور کہیں نہ کہیں اس موضوع پر بھی بات ہوئی ہوگی۔ کیا پاکستان اب بھی کردار ادا کر رہا ہے، اور کیا یہ جو گزشتہ روز وفد آیا اس سے یہ ایشوز ڈسکس کیے گئے آپ کے خیال میں؟ جی جی بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حالانکہ ویسے کہنے کو تو بائلیٹرل وزٹ تھا، جو پہلے انٹیریئر منسٹر نے کی دعوت پہ وہ آئے تھے سکندر مومنی صاحب، لیکن اس وقت جو ٹائمنگ ہے، ٹائمنگ از ایوری تھنگ، اس میں بات چیت تو زیادہ اسی پہ ہوگی، اور وہ بہت اہم پیغامات بھی لے کے آئے ہوں گے۔ آلدو کہ یہ بھی صحیح ہے کہ اس کے بعد انہوں نے یہاں سے انڈیا جانا تھا ایک ملٹی لیٹرل کانفرنس کے لیے، بٹ وہ ساری اسکیڈولنگ تو چلتی رہتی، جو بھی ایک وزٹ پلانڈ ہوتی ہے اس میں پھر وہ ساری پیغام رسانی ہو جاتی ہے۔ تو بالکل یہ دیکھیں، یہ ڈپلومیسی بالکل اس وقت چل رہی ہے، اور پاکستان کا رول بہت اہم ہوگا، بلکہ میں تو اپنے کامنٹس میں جب یہ ایم او یو سائن ہوا تھا اس سے کچھ دن پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے سائن ہونے کے بعد بھی میں یہ صورتحال دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی زیادہ مشکل سچویشنز آ جائیں گی جہاں سارا کچھ لگے گا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور پھر پاکستان کو اور اس طرح کے جو باقی ملک ہیں جنہوں نے اس میں ایک پیوٹل رول ادا کیا، ان کو دوبارہ پھر ریسکیو کرنے کی ضرورت آئے گی ڈپلومیسی کو۔ تو وہی سچویشن اب ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے کہ اس وقت جو ہے یہ جو بھی ڈپلومیسی اس وقت ہو رہی ہے، جو کہ انڈائریکٹ ہے زیادہ تر، بالواسطہ ہے، وہ اس پہ اب یہ دونوں دیکھیں، دونوں فریقین کے ایک دوسرے کے لیے کاسٹ بڑھا رہے تھے، اپنی بارگیننگ پوزیشن بہتر کر رہے تھے۔ امریکنز یہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے کہ جی ڈیٹرنس بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ سگنلنگ بھی کہ ہم نہیں برداشت کریں گے کہ آپ اپنے ہرمز پہ اپنا کنٹرول رکھیں، اور تیسری چیز یہ بھی کر رہے تھے کہ جو خطے کے ملک ہیں ان کو بھی امریکنز میسج دے رہے تھے کہ وی آر ہیئر ٹو اسٹے، ہم یہاں پہ سے جا نہیں رہے بالکل، اور ہم نہیں ڈومینیٹ کرنے دیں گے ایران کو یہاں پہ۔ تو یہ سارا کچھ تھا، لیکن وہ ہو گئی میسیجنگ ایران کی طرف سے بھی ہو گئی، جو انہوں نے بھی میسیجز دینا تھا اپنے کارڈز جو ہیں دکھا دیے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکٹیکل سے زیادہ اسٹریٹجک تھنکنگ کی ضرورت ہے یہاں سے آنورڈز، بیکاز دیکھیں خطرہ کیا ہے کہ ابھی تک جو بھی ہے یہ کنٹرولڈ ایسکلیشن ہے، اگر یہاں پہ کوئی کہیں خدا نخواستہ ایک دم میجر کیجولٹیز ہو جاتی ہیں، مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے، نیکسٹ لیول لیڈر آف آپ اس پہ چلے جاتے ہیں اسکلیشن پہ، جس طرح کی دھمکیاں امریکہ سے آ رہی ہیں،
تو پھر میں نے جس طرح کی صورتحال آپ کو بتائی ہے، پھر تو وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا ایک ایسی خطرناک سچویشن بن جاتی ہے جس میں کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے دیکھیں، اور ڈپلومسی میں صرف یہ نہیں کہ پاکستان اور قطر یا عمان، در پردہ چین جیسے ملک جن کی بہت اہمیت ہے، ان کی لیوریج بھی بہت ہے ایران پہ، وہ بھی وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کی ڈپلومسی کو. دوسرے بھی ممالک بہت سے جس طرح سعودی عرب ہے، گلف کے باقی ترکیہ ہے، یہ سب اس وقت جو ہے نا ایک انٹینس ڈپلومسی چل رہی ہوگی. لیکن کئی بار بٹ یہ ویری ہوتا ہے کہ کوئکلی جوہر صاحب، بٹ واٹ از جوہر صاحب اگر آپ اجازت دیں سر، ویری کوئکلی بیفور آئی گو ٹو زاہد حسین صاحب، بٹ اب کیا مطلب کہ اب کوشش یہ ہوگی ڈپلومسی کی کہ واپس ایم او یو کی طرف ایران اور امریکہ آئیں، یا ایک دفعہ دوبارہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھ جائیں فرام بگننگ، فرام اے نیو بگننگ؟ نہیں، بہت اہم نقطہ ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں اور اسی لیے میں نے جو پہلے کامنٹس دیے تھے کہ جس طرح میں نے اینٹیسپیٹ کیا تھا، دیکھیں بیسس یہی ہوگی، یہ ایم او یو ہی ہوگا، کیونکہ اختلاف تو ایم او یو کے ایک نقطے پہ ہوا ہے نا، جو نقطہ 5 نمبر جو اس کا نقطہ ہے جو ہرمز کے بارے میں ہے. تو جب بھی یہ مذاکرات ہرمز کے حوالے سے جو ہے، جی فاؤنڈیشن یہی ہوگی. جی زاہد صاحب، آپ نے جوہر سلیم صاحب کی بات سنی کہ کوشش، ضرورت تو شاید اگر ہم ریشنلی سوچیں تو ضرورت تو اس وقت دونوں ممالک کی ہے. ایران کے لیے بھی جنگ کا رکنا بہت ضروری ہے، امریکہ کے لیے بھی ضروری ہے. مگر سر کیا اب یہ جو تنقید ہوتی ہے ایک طرف تو کہ اوور ریچ کر دیا شاید ایران نے، یہاں زیادہ حوصلے سے کام لینا چاہیے تھا، اور دوسرا جو یہ جوہر صاحب نے بات کی کہ ایم او یو سے ہی بات کو دوبارہ آگے بڑھانا پڑے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت جو کچھ ہوا کہ ایم او یو جو ہے وہ اب ختم ہو گیا، اس کو ہم اب ایک طرف کر دیں اور پھر دوبارہ کہانی شروع کریں. دیکھیں، اس وقت ایم او یو کا جو مسئلہ تھا اس میں اگر دیکھا جائے تو جو یہ .5 جو تھا وہ بہت ہی ویک تھا، اور جس کی وجہ سے یہ پھر جو ہے ایسکلیشن ہوئی ہے. اس کی انٹرپریٹیشن میں ایران کا موقف یہی تھا کہ جو ہے اس میں جو بلکہ ذکر بھی تھا کہ ایران اس دوران میں 60 دنوں کے لیے جو کہ سیز فائر ہوئی تھی، اس دوران میں اس کو ایک لحاظ سے کنٹرول کرے گی اور وہاں سے چیزیں، تو وہ جو ہے ایک ذریعہ بن کے آئے. لیکن دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر اب دیکھیں صورتحال، ٹھیک ہے امریکہ نے بہت زیادہ جو اپنی دکھا دی طاقت، لیکن اس کی بھی اب کہاں پہ، مطلب اس کا اینڈ کیا ہے. سب سے بڑی بات جو آتی اس وقت جو پریشر امریکہ بھی پڑے گا اور اوورال خطے پہ پڑ رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو گلف کنٹری جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے اس جنگ سے، یا اس پہ جو ہے پرٹیکولر اس ایسکلیشن سے، جس کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، وہ یہ ممالک ہیں خلیجی جہاں پہ امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ پہلے بھی جیسے یو اے کی پہلے بات آ رہی تھی تو وہاں پہ تو صورتحال بہت ہی خراب ہو گئی تھی. یہی صورتحال جو ہے اگر تیل پہ اور یہ جو ٹینشن برقرار رہتی ہے تو اس میں سب کے اثرات ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو فوری طور پہ جو ممکن ہو سکتا ہے ڈپلومیسی میں، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ سیز فائر کیا کر دیا. مطلب یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیسے بات آئی ہے 10 دن یا 15 دنوں کے لیے. بنیادی چیز یہی آتی ہے کہ پہلے کوئی جو ہے ایک حد تک ایگریمنٹ ہو جائے سیز فائر کے لیے، اس کے بعد جو ہے پھر مذاکرات کی بات تو بعد میں آتی ہے. اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ایم او یو ہے. ایم او یو میں کسی نے اعتراض فی الحال نہیں کیا ہے، لیکن وہی تھا کہ اس کی ویگ جو رہی ہے اس میں اس کا ایک لحاظ سے اپلیکیشن تھا، وہ ایک ذریعہ بن کے آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وقت لگے گا، لیکن پہلا اگر قدم ہو جاتا ہے کہ سیز فائر کے لیے دونوں لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو میرے خیال یہ ہے کہ پھر ایسی صورتحال رہے گی. لیکن اس کے باوجود میں نہیں دیکھتا ہوں کہ آگے چل کے فوری طور پہ کوئی اہم ایگریمنٹ ہو جائے گا دونوں کا. جو صورتحال مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہاف وار ہاف پیس کی صورت ضرور ہو سکتی ہے. بہتر جو سب سے بڑا جو بہتر سیناریو ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ٹینشن برقرار رہے گی، لیکن یہ تھا کہ اس میں ایک حد تک جو ہے جنگ محدود رہے گی. تو میرے خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ فی الحال مجھے امید نہیں لگتی کوئی واضح کوئی معاہدہ ہو جائے گا دونوں ممالک کے، وہ ابھی ممکن نہیں ہے. بالکل صحیح، وقت ذرا کم ہے، سو آئی ول آسک بوتھ آف یو شارٹ کویسچن. آپ پلیز جلدی ہی ذرا کوئک رسپانس چاہیے بیکاز وی ہیو اے کپل آف منٹس اونلی. جوہر سلیم صاحب، یہ جو آپ دونوں بات کر رہے ہیں جو سمجھ آتی ہے کہ جنگ بندی ہوگی، مختلف وجوہات ہیں، سب دنیا کا بھی انٹرسٹ اس میں، تو سر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کین یو پٹ سم کائنڈ آف اے ٹائم لائن آن اٹ؟ آپ کو لگتا ہے ہفتوں میں ہو جائے گی، مہینے لگ جائیں گے؟
देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी जो स्टेज है इसमें हफ्तों में होनी चाहिए, बिकॉज़ उसके अगर बात महीनों तक जाती है तो वो फिर क्योंकि फिर तो आप एक जो लेवल ऑफ एस्केलेशन है उसको क्लाइंब करने का के चांसेस बहुत बढ़ जाएँगे। और मैं ये भी समझता हूँ कि देखें, ये जो एमओयू था, ये एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था जिस जो नेगोशिएशंस के लिए एक रोड मैप दिया वो था। और नेगोशिएशंस तो ज़ाहिर है बहुत से अमूर पे होनी थी। ठीक। जो भी चीज़ें इसमें तय पाई थी वो सब कंडीशनल थी। तो इसीलिए जब भी ये सीज़फायर होगा, वो सही कहा ज़ाहिद साहब ने, सीज़फायर तो ज़ाहिर है पहला कदम है, वो तो आपको करना होगा। लेकिन जब वो सीज़फायर होगा तो फिर एटलीस्ट आपके सामने एक फ्रेमवर्क होगा, एक रोड मैप होगा कि आप उस पे दोबारा से जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, मसलन न्यूक्लियर है या बाकी सारे भी इश्यूज़ हैं, इसमें तो कंडीशनली सिर्फ थे ना 60 दिन के लिए, और इस तरह से वो फिर बाकी उन पे एक बामानी मुज़ाकरात हो सकते हैं उसके बाद। जाहिद साहब, आपके लिए भी यही सवाल सर कि आप हाँ। अब हफ्तों की बात देख रहे हैं या महीनों तक जाएगा? बिकॉज अगेन आईड लाइक टू रिमाइंड यू कि मिड टर्म इलेक्शंस भी अब करीब आ गए हैं काफ़ी। देखिए, बात यह है कि इस वक्त सारी चीज़ डिपेंड करती है खुद ट्रम्प की, जो इतनी ज़्यादा जो है तब्दीली आती है, एक सुबह कुछ बयान होते हैं, शाम को कुछ होता है, धमकियां होती हैं। तो जिस किस्म के माहौल क्रिएट कर दिया है इन्होंने, मेरे ख्याल किसी भी मुल्क के लिए जो है वो मुमकिन नहीं होता है कि वो जो है उनके उसकी मौजूद इस फिज़ा की मौजूदगी में कोई किसी मुआहदे की तरफ जाए। मेरा ख्याल ये है कि ट्रम्प दोनों चीज़ होती है कि आपको याद होगा कि जब एमओयू की जब दस्तखत हुए थे, उससे चंद घंटों तक ये धमकियां भी आ रही थी ट्रम्प साहब की तरफ से कि जो मैं तबाही फैला दूंगा और वाइप आउट कर दूंगा ईरान को। इस वक्त जो है मेरा ख्याल ये है कि ईरान के सॉरी अमेरिका के लिए बहुत मुश्किलात भी होंगी। इतना आसान काम नहीं है कि जंग को बरकरार रख सके। लेकिन जो कदम उठाया है उससे एक और बात भी आती है कि बाज़ दफ़ा आप जब ब्रिंकमैनशिप करते भी हैं तो आपके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं। एग्जैक्टली अमेरिका की तरफ से जो एस्केलेशन हुई है उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अब अमेरिका को भी एक ज़रूरत पड़ेगी कि इससे एस्केप कैसे करें। हाउ लॉन्ग कैन दे कंटिन्यू विद दिस वॉर, और आपके पास इत्तेहादी नहीं होंगे। इस वक्त जो है खलीजी ममालिक में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त प्रेशर है वो ये है कि अमेरिकन अड्डे हैं वहाँ पे। देखें, ईरान ने जो है उन पे हमला नहीं किया है, ईरान ने जो है उनके अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पे किया है। जितने भी आप देख लें, जितने भी अटैक हुए हैं, इसी लिहाज से आप देखें कि कैजुअल्टीज़ जो हुई वो अमेरिकन सोल्जर्स की हुई। ठीक। तो ये एक बात आती है कि सबसे इनके लिए भी सबसे बड़ा ख़तरा बन के आया है कि एक अमेरिकन बेस जो है बजाय इसके कि उनको सिक्योरिटी फ्राहम करती, वो इसको और ज़्यादा वनरेबल बना दिया है इन्होंने। सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमान का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जुडिशल कमीशन के हवाले से और जो कुछ नए जजेस की तकर्रियाँ हुई हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अदलिया का। वैसे तो अब अदलिया के हवाले से कम ही कोई गुफ्तगू पॉलिटिकल टॉक शोज़ में होती है, अब मगर ये भी नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है कि जो नए जजेस अपॉइंट हो रहे हैं या ट्रांसफ़र्स वगैरह हो रही हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली जुडिशल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो इसी हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पिछले दिनों में एक इजलास हुआ और वो इजलास अहम था क्योंकि उसमें जो है नए जजेस हाई कोर्ट्स में जो हैं अपॉइंट होने थे। तो इस इजलास में सिंध, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के हवाले से तकर्रियाँ और कॉन्फर्मेशन वगैरह जो थी उस पे ये इजलास में डिस्कस हुआ। तो फ़ैसला ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट के एक एडिशनल जो जज हैं उनको बतौर मुस्तकिल जज कंफर्म कर दिया गया। 10 नए एडिशनल जजेस और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 नए एडिशनल जजेस की तकर्री की सिफारिश की गई। और इसके साथ साथ 2024 के जो रूल्स हैं उनमें भी तरमीम पर गौर किया गया। कमीशन ने फाइनली जो फैसला किया तो सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस की मुद्दत में भी 3 माह की तोसी की सिफारिश कर दी। सिंध हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस को भी नामजद किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 3 नए एडिशनल जजेस जो हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी कि उनकी जो अपॉइंटमेंट थी उसको कंफर्म कर दिया। इनमें अयाज शौकत, शाहरुख अर्जुमंद और उमैर मजीद मलिक साहब शामिल थे। इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट के लिए भी 4 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल जज बनाने की सिफारिश की।
تو 19 جو جج نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں، کچھ میڈیا رپورٹس میں یہ کہا گیا کہ اس میں سے 18 جو ججز ہیں وہ ان کے چیف جسٹسز کی طرف سے بھی اس سے ہی نامینیشن ہوئی۔ ایک دفعہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبرز تھے انہوں نے اس میٹنگ میں یا اس اجلاس میں شرکت نہیں کی اور کہا کہ یہ پارٹی پالیسی ہے۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ساتھ موجود ہیں حسن رضا پاشا صاحب، سابق چیئرمین پاکستان بار کونسل، اور ہمیں جوائن کیا ثاقب بشیر صاحب نے، بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ کورٹ کے معاملات پہ۔ حسن رضا پاشا صاحب، سر اگر آپ اجازت دیں تو میں ثاقب بشیر صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گی، ذرا پوچھتے ہیں ان سے کہ فیصلے کیا ہوئے اور پھر آپ کا تجزیہ اس پہ لیں گے۔ جی ثاقب بشیر صاحب، تو بہت نظریں لگی ہوئی تھیں کہ یہ نئی اپوائنٹمنٹس ہونی ہے، اب کتنی، ایک تو یہاں سے شروع کریں کہ ہاؤ مینی نیو اپوائنٹمنٹس آر وی ایکسپیکٹنگ ٹو دا ہائی کورٹس؟ کیا یہ ویکنسیز فل ہو رہی ہیں کیا، یا اتنی زیادہ ویکنسیز تھیں، یا کوئی نئی اپوائنٹمنٹس یا نئی جگہ ویکنسیز بنائی گئی ہیں جن کو فل کیا جا رہا ہے؟ نہیں، اس میں ہائی کورٹس میں جگہ تھیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ابھی مزید بھی جو ہے وہ تعیناتیاں ہونی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز آئے ہیں، 2 اور آنے ہیں کیونکہ کچھ ججز ٹرانسفر ہو گئے، کچھ ڈگری کے نام پہ گھر بھیج دیے گئے۔ تو اسی طرح سندھ اور بلوچستان میں بھی یہی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ اس جو تعیناتیاں ہوئی ہیں ان کے 2-3 جو ہے وہ اسپیکٹس ہیں۔ ایک تو کہ شفافیت کتنی ہے، یہ سوال کہ آپ کسی بھی وکیل کو یا کسی بھی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج کو لا رہے ہیں تو اس میں کتنی شفافیت ہے۔ تو میری نظر میں تو ہم نے جتنا شفافیت اس لحاظ سے کہ آپ نے بیٹھ گئی، اس نے فیصلہ کر لیا، تو نہیں، وہ فیصلہ تو پھر جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ خاص طور پہ دیکھیں کہ بہت سارے لا افسران بھی لاہور سے، اسلام آباد سے وہ ہوئے ہیں اس میں، اور ابھی جو ریسنٹلی جو کیسز میں منسلک ججز تھے، پروسیکیوٹرز تھے، جو مسلم لیگ نون کے پاناما کیسز میں ان کے وکیل تھے، رانا ثناءاللہ صاحب کے جو وکیل تھے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایفیلیشن جو ہے وہ کسی کی وابستگی بڑی میٹر کی ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ یعنی ایک کہ چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ایفیلیشن بہت سارے ناموں کے ساتھ بالکل ہے۔ نہیں بالکل ہے، اور میں تو اس کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، مطلب آپ کو مناسب ورڈ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ جی مسلم لیگ نون کے قریب رہے ہیں پچھلے 6-8 سال میں، یا انہوں نے ان کو تعینات کیا تو اب وہ ججز بن گئے ہیں، یا پیپلز پارٹی کے قریب رہے ہیں تو سندھ میں جو ججز تعینات ہوئے تو ان کے حوالے سے پوچھا تو ان کی وہ بھی قربت جو ہے وہ فاروق اچ نائک صاحب یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کی ہے۔ تو شفافیت پھر وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے نا۔ جب شفافیت سے زیادہ یہ تو میرٹ کیا کی بات ہم کر رہے ہیں۔ شفافیت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب کسی کی انٹیگریٹی دیکھتے ہیں، اس کی قابلیت دیکھتے ہیں، اور وہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے بطور جج کام کر سکتا ہے، تو 4-5 چیزیں جو وہ مل کے آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ دیکھی جا رہی ہیں؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ سر اگر آپ اجازت دیں تو یہی حسن رضا پاشا صاحب کے پاس ایشو لے کے جائیں۔ حسن صاحب، آپ نے بات سنی ثاقب بشیر صاحب کی، یہ سر آپ اتفاق کریں گے اس الزام ہی میں کہوں گی، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یا کسی کا یہ اوپینین ہے کہ بہت زیادہ پولیٹیکل افیلیشنز اب نظر آ رہی ہیں چوائسز میں، کیونکہ ساتھ میں اب آبویسلی یہ بھی بات ہے کہ ہم کہتے رہے پہلے، بہت سے لوگوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن میں جس طرح اس کی نئی کمپوزیشن ہوئی ہے تو اس میں شاید حکومت یا ایگزیکٹو کہنا بہتر ہوگا، ایگزیکٹو کا پلڑا بھاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جس اینگل سے ثاقب بھائی نے اس اپنا تجزیہ دیا، میں بڑے ادب اور احترام سے ان کی اس بات کو اختلاف کروں گا۔ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ میں اب لاہور ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں، 10 ججز رکھے گئے ہیں۔ آپ ایک ایک کا نام لیں، میں ایک ایک بندے کا ماضی، پروفیشنل کیریئر اور ان کی پرفارمنس، اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ کون کتنا اس نے کام کیا ہے، کن کن فیلڈ آف لا، واکس آف لائف میں اس نے اپنا کام کیا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ فلاں
پروسیکیوٹر رہا ہے، فلاں یہ رہا ہے. پروسیکیوٹر رہنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کے ایکسپیرئنس میں ایک چیز ایڈ ان ہوتی ہے، اور وہ اس کی وجہ سے، اس گرومنگ کی وجہ سے اس قابل تصور کیا جاتا ہے کہ اس کو اتنی ہائی جوڈیشری میں ایلیویٹ کیا جاتا ہے. ایک اور بات جو اس میں سب سے اہم ہے، جس کو نظر انداز کیا گیا ہے، کہ یہ تمام کے تمام نام جو آئے ہیں اور وہ ود ان 2 or 3 days اوتھ انہوں نے اٹھانا ہے ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ، تو وہ سارے کے سارے نہ تو کسی جج کے بیٹے، بھائی یا داماد ہیں، اور نہ ہی کسی بہت بڑے چیمبر سے ان کا تعلق ہے. ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جتنی بھی ایلیویشنز ہوئی ہیں، اگر 6 ججز ایلیویٹ ہوئے ہیں تو ان میں سے 3 یا 4 کم از کم وہ کسی جج کے بیٹے، بھائی یا داماد ہوئے ہیں. یہ واحد سلاٹ آئی ہے صحیح. جس میں کسی جج کا کوئی رشتہ دار یا کسی بہت بڑے چیمبر سے تعلق رکھنے والا، کوئی کسی کا جونیئر، کوئی ایسوسیٹ، اس سے بطور جج جو ہے اس کا نامینیشن گیا ہی نہیں ہے. تیسری بات، پولیٹیکل ایفیلیشن کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ ثاقب بھائی کو یہ بھی پتا ہوگا، چونکہ مجھ سے زیادہ یہ سپریم کورٹ کی راہداریوں میں موجود ہوتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ چیزوں کی اطلاع بھی ہوتی ہے، کہ کچھ نام ایسے بھی تھے جو کہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران نے دیے تھے، اور وہ لامحالہ طور پہ پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ سینیٹر اور قومی اسمبلی کے ممبرز تھے، جو کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبرز تھے، اور ان کو رولز کے مطابق وہ اپنے نام دے سکتے تھے. انٹرسٹنگلی عارفہ، ان میں سے کسی ایک بندے کا نام بھی نہیں آیا ججز میں، اور نہ ہی ان کو ریکمینڈ کیا گیا جج بنانے کے لیے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں حسن رضا پاشا صاحب سے اور ثاقب بشیر صاحب سے. ثاقب صاحب، آبویسلی یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا حسن رضا پاشا صاحب نے کہ سر کسی جج کا کوئی رشتہ دار نہیں آیا. اچھا چلیں اس کی یہ ڈویژن کر لیتے ہیں کہ حسن رضا پاشا صاحب نے جس طرح کہا کہ ماضی میں جو اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں اس میں اگر 6 تعیناتیاں ہو رہی ہیں تو اس میں 3-4 جو ہے وہ کسی بڑے چیمبر یا کسی جج کے کوئی رشتہ دار یا اس طرح کو ریلیٹیو ہوتے تھے. تو حسن رضا پاشا صاحب آپ کی بار بھی جو ہے وہ ریشو تقریباً یہی ہے. میرا مطلب ہرگز بھی یہی نہیں ہے کہ اگر 20 جج لگائے ہیں تو 20 کے 20 پر آپ جو ہے وہ انگلی اٹھائیں گے. میں کچھ کی بات کر رہا ہوں، اور اتنے طویل عرصے کی اگر آپ کی وابستگی کسی کے ساتھ ہو، خاص طور پر پولیٹیکل فگرز کے ساتھ، تو میرا خیال میں یہ کہنا کہ بالکل بھی اس کا کوئی ان کا کوئی وزن نہیں آیا پولیٹیکل پارٹی کا، تو یہ بھی جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. پھر ایک اور صرف آخری بات کہ ماضی میں بھی اور ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ جن کی کوئی لابنگ نہیں تھی، جن کی کوئی پولیٹیکلی کوئی ایسی بیکنگ نہیں تھی، تو ان کے نام آئے لسٹوں میں. جب منصور علی شاہ صاحب تھے دوسرے تیسرے، اچھا جب وہ جس بندے کو نام زد کرتے تھے وہ ریجیکٹ تھا، بے شک وہ جتنا بڑا قابل ہو، انٹیگریٹی سب کچھ ہو. اب کی بار اب بھی جو سچویشن ہے وہ یہی ہے. اب انٹرویوز کا ایڈ کیا گیا کہ ان کے انٹرویو لیے گئے، تو جو ججز تعینات ہوئے ہیں اس میں 90% ججز کا ہمیں پتا تھا کہ یہی تعینات ہونے جا رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ پہ 3 ججز تعینات ہوئے ہیں، تو یہ پتا تھا، ہمیں پہلے ہی پتا تھا. اس کے بعد انٹرویو بھی ہوئے، جوڈیشل کمیشن بھی، سارا کچھ پتا تھا، وہی ہوئے، کوئی اور نہیں ہوا. حسن رضا پاشا صاحب، وہ ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس دفعے بھی بڑے چیمبر سے لائرز آئے ہیں، تو سر یہ تو پھر شاید صرف بڑا کوئی فرق چیمبر نہ صحیح کو وابستگیوں کی میں بات کر رہا ہوں. آپ چیمبر کی وجہ وابستگیاں لے لیں سر. اب وابستگی کی بات کرتے ہیں. اب کوئی نام تو لیتے، میں ایک ایک نام سے بتا دیتا کہ اس کا آپ جا کے سر مناسب نہیں ہے نام ایک ایک نام کو آپ جو ہے اب بات سن لیں. جج تعینات ہو چکے ہیں. تو میں ان جنرل بات کر رہا ہوں. آپ ان سب کا، آپ بیٹھے ہیں، آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ان لوگوں کی اپیرنس دیکھیں. میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. ان کا لیگل ایکومن دیکھیں، ان کی پرفارمنس دیکھیں، اور آپ یقیناً اس بات کو مانیں گے کہ یہ تھارو پروفیشنل. ان میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو ہم نان پروفیشنل کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں. ان میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو عدالتوں میں کبھی پیش نہیں ہوا. ان میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ کوسچن مارک ہے. بطور وکیل
अब मैं वकील हूँ, मैं किसी बदमाश का भी वकील हो सकता हूँ, किसी शरीफ आदमी का भी वकील हो सकता हूँ, किसी डाकू का भी हो सकता हूँ और किसी जानी का भी हो सकता हूँ, किसी कातल का भी हो सकता हूँ। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि जिन जिन बुरे या अच्छे लोगों का मैं वकालत की है तो मेरी ज़ात जो है वो उनके साथ जुड़ गई है। मैं एक बतौर वकील, दिस इज़ माय सही। प्रोफेशनल ड्यूटी कि मैंने एज प्रोफेशनल लॉयर मैं ये बार कौंसल एक्ट के तहत मैंने बतौर वकील परफॉर्म करना है और वकालत करनी है अपनी अपने प्रोफेशन की को मद्देनजर रखते हुए। तो मैं नहीं समझता कि आप अगर किसी ने कोई केस किया है, इसमें ऐसे भी लोग हैं, मैं एक बंदे का नाम भी ले सकता हूं जिन्होंने इमरान खान साहब का केस किया है, तो ये बात ना करें। इमरान खान का केस इस मुश्किल वक्त में भी किया उन्होंने, तो ये बातें ये इस तरह ठीक। करके थोड़ा सा उनको मिलाइन करने वाली बात है। खुदारा थोड़ा सा पॉजिटिव हो, अच्छे जजेस आए हैं, इनको काम करने दें। पहले ही अगर इन पे उंगलियां उठ जाएंगी तो फिर ये काम नहीं चल सकेगा। अगर इस सिस्टम को जारी रखना है, ठीक बहुत है। बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे साथ एक बहुत मुस्बत डिबेट की है इस मामले पे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।